अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि मैं रोज़ कोई ना कोई वीलॉग और कोई ना कोई वीडियो अपनी पोस्ट कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि कोई भी मतलब कोई फालतू बात ना की जाए, मफरूज़ों पर बात ना की जाए। जो दुनिया के असल हक़ाइक़ हैं और जो हकीकत है उस पर बात की जाए। और हर वीडियो अगर आप मेरी शुरू से लेकर एंड तक सुनेंगे, सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मेरी शुरू शुरू में बातों पर इख्तलाफ ज़रूर होगा, लेकिन जब आप उसको पूरा देखेंगे तो फिर समझेंगे कि वाकई में मैं क्या कहना चाह रहा था। और हर वीडियो में, हर एक शॉट में कोई ना कोई एक मैसेज छुपा हुआ है, जो कि मेरी प्रायोरिटी है कि मैं अपने व्यूअर्स तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। सिर्फ व्यूअर्स तक नहीं, आप जो जो लोग देख रहे हैं, आप लोगों के तवज्जुह से, आप लोगों के कोऑपरेशन के साथ, सपोर्ट के साथ पूरे आगे मैसेज पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, इसके लिए भरपूर साथ दें। रोज़ आप लोगों से एक यही मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और फीडबैक ज़रूर दिया करें, लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, आज क्या बात की जाए, यही मैं सोच रहा था। तो फिर दिमाग में बात ये आई कि हम लोग दुनिया में पागल हुए हैं, मगन हुए हैं अपनी एक दुनिया में, जो कि दुनिया शायद हमें दुनिया में भेजने का मकसद मालिक का कुछ और है, और वो कुछ और था और हमने कुछ और समझ लिया। और दुनिया में भी हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ में मगन हुए हुए हैं, वो है दौलत, पैसा। सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने जो फोकस किया हुआ है वो है पैसे को। और वो हमें किसी भी तरीके से हासिल करना है, चाहे वो हलाल हो, हराम हो। हलाल हराम की तमीज़ हम भूल गए, सही गलत की तमीज़ हम भूल गए, और एक दूसरे को धोखा देना, दोस्तियाँ वो दोस्तियाँ नहीं रहीं, रिश्ते रिश्ते पीछे छूट गए सिर्फ इसी पैसे के चक्कर में। अभी मैं आप लोगों से सवाल करूं कि जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन तो कौन है, आप सब लोग बता देंगे कि एक ज़माने में बिल गेट्स था, तो अभी एलॉन मस्क है। और फिर पूरी फहरिस्त है, वो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सनस ऑफ द वर्ल्ड की, उसमें सब हैं। फेसबुक का ओनर भी है, तो फलाना भी है, तो ढिमाका भी है, सब है। लेकिन क्या अब मैं उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहूँगा, ख़ास तौर पर जो हम मुसलमान भाई हैं जो मेरे, कि बीइंग एज अ मुस्लिम, क्या हमारे लिए पैसा ही सब कुछ है? मैं कतई ये नहीं कह रहा कि एलॉन मस्क बुरा आदमी है या वो लोग बुरे आदमी हैं, क्योंकि एलॉन मस्क किसी शख्स को नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन को देखकर वो नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन नहीं बना। उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ थी, उसको ह्यूमन राइट्स का पता था, और उसने अपने लिए मेहनत करी, तो वो आज इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है। लेकिन हम उसको देख रहे हैं और कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं और पागल हुए हैं पैसा कमाने के चक्कर में, और दुनिया की रेस में लगे हुए हैं। और सब ये कह रहे हैं पहले नंबर पे कौन आएगा, ये किसने देखा, बस ये कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमा लिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्यों कमा लिया जाए? क्या करेंगे आप? अपने कब्र में लेकर जाएंगे या अपने पीछे नस्लों के लिए छोड़ कर जाएंगे? नस्लें आने वाली तबाह बर्बाद करके रख देंगी। अब इसी की बात करते हैं, नस्लों की, यहीं से शुरू करते हैं कि विरासत में जब इंसान को दौलत मिलती है ना, तो वो उसकी कदर नहीं करता। तो इसीलिए विरासत में हमें इस्लाम मिला है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे कान में अजान दी जाती है। तो इस चीज़ को हम नहीं समझ सकते कि ये हमारे लिए कितना बड़ा एजाज़ और कितनी बड़ी विरासत में हमें कितनी बड़ी चीज़ मिली हुई। हमारी नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। और हालांकि देखा जाए तो असल में यही हकीकत, यही हैसियत, यही अहम चीज़ है। तो हमें होश के नाखून लेने चाहिए, और हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ है, या हमें असल मकसद मालिक का इस दुनिया में भेजने का क्या था। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को तो नहीं पता होता मैं कहाँ हूँ, क्या नहीं हूँ। तो तब भी उसके माँ बाप का इम्तिहान होता है कि आपने औलाद पैदा कर ली, अब उसकी परवरिश करें। आप सिर्फ उसको तालीम देकर नहीं, तालीम और तरबियत दोनों करके। तरबियत आपके ज़िम्मे, तालीम भी आपके ज़िम्मे, लेकिन तालीम आप पैसे देकर अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में करवा सकते हैं।
تربیت آپ کہیں سے بھی نہیں کروا سکتے. تربیت وہی ہوگی جو آپ کے گھر میں ہوگی اس بچے کی. اب ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ اس بچے کو پال پوس کے اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ اس نے ہوش سنبھال لیا ہوتا ہے, اب وہ اس کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں, لیکن امتحان جب تک چل رہا ہوتا ہے. تو اب میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں گا کہ کون ہے دنیا کا نمبر 1 سب سے زیادہ ریچسٹ پرسن, امیر ترین انسان؟ تو وہ کوئی ایک نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے کوئی کرائٹیریا نہیں بنایا کہ کوئی ایک شخص ہو دنیا کا کہ نمبر 1 ہو. نمبر 1 ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں نمبر آف کوانٹیٹیز زیادہ ہیں. صرف ایک بندہ نمبر 1 نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شخص دنیا کا امیر ترین انسان ہے جو صبح اٹھ کر 2 رکعت سنت فجر سے پہلے, فجر کی نماز میں جو 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں فجر کی جماعت سے پہلے, جو دو سنت ادا کرتا ہے, وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے. اب وہ گویا ایک ہے, 1 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, 1 کروڑ ہیں, یا کئی لوگ ہیں. جو اس کو کر سکتا ہے, جتنے ابھی مسلمان ہیں اور جتنے نہیں ہیں, وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. ہم مسلمان تو بن گئے, ہمیں اسلام تو وراثت میں مل گیا, لیکن ہماری تربیت نہیں ہوتی, ہمیں بتایا نہیں جاتا. ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی ہمیں قرآن سکھایا نہیں جاتا کہ اس میں ادب و احترام, ایٹیکیٹس, مینرز کیا ہیں اس دنیا کے. اگر آپ کسی غیر مسلم ممالک میں یا غیر مسلم کو دیکھ لیں تو وہ ہم سے زیادہ ہمارے رول مطلب ہم سے زیادہ ہمارے رولز فالو کرتا ہے. یعنی کہ وہ صبح جلدی اٹھ جاتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے جس چیز کا حکم ہے, ورزش کرے صبح کے وقت, فریش ہوتا ہے, ورزش کرتا ہے, ناشتہ کرتا ہے, بریک فاسٹ, اور اپنے کام پہ نکل جاتا ہے. اس کے بعد اسی طریقے سے وہ دوپہر ہو گئی, کھانا کھایا, شام ہو گئی, آ گیا سونے کا جو ٹائم ہے وہ اس نے اپنا سو گیا. اب جو لوگ کسی کو بھی نہیں مانتے, جو ناستک ہیں, وہ بھی اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ان میں صرف اس چیز کا مسئلہ ہے کہ اگر ان میں آپ صرف جا کر بتائیں, اور ہم سے زیادہ وہ ہیومن رائٹس کو زیادہ فالو کرتے ہیں کہ کسی کو ڈسٹربنس نہ ہو. گاڑی کے پیچھے اگر کوئی چل رہا ہوگا, آگے والا سلو چل رہا ہوگا, کوئی کسی سے غلطی ہو جائے گی تو اس کو مسکرا کر دیکھنا, اور نہ کسی کو بلا وجہ ہارن دینا, نہ کسی کو تنگ کرنا, نہ وائلنس کریٹ کرنا, نہ پالیوشن بڑھانا زیادہ, لوگوں کا ہیلتھ کا خیال رکھنا, لوگوں کی ایک ایک چیز کا خیال رکھنا. کہ آپ باہر جائیں اور کسی سے آپ ایڈریس پوچھ لیں نا, تو جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتا نا, تو وہ بندہ بھیڑ اکٹھی کر لے گا آپ کو سمجھانے کے لیے, لیکن وہ جان نہیں چھڑائے گا آپ سے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم اسے غلط راستہ بتا دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں جان چھڑاؤ یار. تو یہ اخلاقیات میں, مینرز میں, تمیز میں ہم بہت پیچھے رہ گئے, کیونکہ ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی. جو اصل ہمیں دین اسلام سکھا رہا ہے, ہمیں تو خوف بٹھا دیا گیا ہے اسلام کے نام پر. حالانکہ اگر ہم اسے کھولیں, پڑھیں, سیکھیں, سمجھیں, تو ہمیں پتہ چلے کہ یار واقعی میں یہ کیا چیز سکھائی جا رہی ہے ہمیں. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بھلے جتنا بھی کافر انسان ہو, لیکن آج کو اگر وہ اپنے ہوش و حواس میں, یعنی کہ موت سے پہلے اگر وہ اسلام قبول کر لے اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے, تو اس کا گویا پرانے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. اگر یہ لوگ انڈرسٹینڈ کر لیں غیر مسلم آج کو, تو میرے خیال میں شاید ہم لوگ بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہم سے پہلے تو یہ لوگ جنت میں پہنچے ہوئے ہوں گے, کیونکہ انہیں اخلاقیات کا پتہ ہے, انہیں دوسروں کے حقوق کا پتہ ہے, انہیں تمیز کا پتہ ہے کہ کس سے کیسی بات کرنی ہے, کتنا کہاں پہ ہنسا جانا ہے, کس کا کیسے مذاق اڑانا ہے یا نہیں اڑانا ہے. مذاق تو بالکل نہیں اڑانا ہے, اور کس کو کس طریقے سے سمجھانا ہے. ہمارے یہاں تو کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہم اس کو کوستے ہیں, اور اینڈ میں ہم اس کو بس یہ ڈال دیتے ہیں کہ یار ہم تو تمہیں سمجھا رہے ہیں, حالانکہ ہم ساری اپنی بھڑاس نکال چکے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت چھوٹی سی بات بتا دی کہ آپ اٹھو, صبح 2 رکعت نماز سنت ادا کرو, اور فجر کو پڑھو, اور بن جاؤ دنیا کے امیر ترین شخص. اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کیوں سخت ہے. فجر کی نماز ہر بندہ نہیں پڑھ پاتا, ہر مسلمان نہیں پڑھ پاتا. کیوں؟ اگر غیر مسلم شخص کو پتہ چل جائے کہ اس کو مسلمان ہونا ہے اور یہ ایتھکس ہیں اسلام میں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو روز پابندگی سے اسی وقت پر اٹھ رہا ہے, وہ تو نماز بھی وقت پہ پڑھ لے گا. تو پھر وہ کیا چیز اس کے لیے پیچھے رہ گئی. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. جب ہمیں ایک چیز بتائی گئی کہ صبح اٹھا جائے فجر, اب میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ فجر کی نماز بے شک مشکل ہے, کیونکہ شیطان بہکاتا ہے اس نماز میں آپ کو, اور شیطان آپ کو ہر اس چیز میں روکے گا جس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی. اور اللہ تعالیٰ
ہر اس چیز ہر وہ چیز اپنے بندے کے لیے چاہے گا جو اس کے لیے بہتر ہو. ٹھیک ہے. تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز بے شک بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں شیطان روکتا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ جب اگر کبھی آپ اٹھتے ہیں تو دنیا بلینکٹ اوڑھ کر کے سو رہی ہوتی ہے، اپنے کمفرٹ زون میں بڑی سکون کی نیند لے رہی ہوتی ہے. آپ اس کو ڈینائی کر کے، اس کو چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیچے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو. اور وہ گھر جو تہجد کی نماز جو شخص اس گھر میں پڑھ رہا ہو تو اللہ کے درمیان اس کے ایک گھر میں ایک نور روشن ہوا ہوتا ہے اس وقت. اور گویا جب آپ فجر کی سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، تہجد تو باقاعدگی سے کوئی بھی نہیں پڑھ پاتا، بہت نیک لوگ گزرے انہوں نے پڑھی، اور ہم بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے اس میں اختیار میں یہ چیز دی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس چیز کا بہانہ بنا لیں گے یار کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا ہم بھی کیسے پڑھیں. نہیں، آپ عہد کر لیں پڑھیں. آپ صرف نیت کریں. آج پڑھوانے والی ذات، کروانے والی ذات تو مالک کی ہے، وہ آپ کو خود نیک ہدایت عطا کرے گا. لیکن اس کے لیے بھی پہلے آپ کو اپنی نیت صاف کرنی پڑے گی، کچھ سوچنا پڑے گا، نیت کرنی پڑے گی. پھر وہ اللہ تعالیٰ نیک ہدایت بھی اپنے بندوں کو دیتا ہے. اب اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انہی کا بتا رہا تھا آپ کو، کہ فجر کی نماز مشکل اسی لیے ہے کہ شیطان بہکاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ فجر کی سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو پوری دنیا کے فرشتے، پوری دنیا کے یا پورے جہاں کے فرشتے جتنے بھی ہیں وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ سو کر اٹھتے ہیں، افضل ترین کیوں ہے میں آپ کو یہ بتاؤں. تہجد آپ جاگ رہے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوا، عشاء سے لے کے فجر کے درمیان تہجد کا وقت شروع ہوگا. آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، تہجد ہے. لیکن وہ تہجد افضل ترین نماز اس لیے بتائی گئی کہ جو گویا آپ سو کر نیند سے اٹھیں، یعنی کہ نیند سے بیدار ہو جائیں. آپ کو پتہ کہ جب میں نیند میں ہوں گا تو میرے لیے کتنا مشکل ہوگا. اب ہم تو ساری رات جاگتے رہتے ہیں پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے. لیکن ہم نماز ہی پڑھنے لگ جائیں تو ہم تو جاگے ہوئے، ہم نماز پڑھ لی. لیکن اگر ہم سوئیں اور سو کر اٹھ کر تہجد ادا کریں تو ایک تو آپ نہار منہ ہوتے ہیں. جب آپ نہار منہ ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کے منہ سے منہ ملا لیتے ہیں. تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ آپ کتنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہا ہوتا ہے کہ وہ وقت ایسا ہے کہ مجھ سے مانگو، کیا چاہیے تو نیک نیتی کے ساتھ جائز خواہش رکھ کر مانگو، جو چاہیے میں تمہیں دوں. ہم پیسے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمیں نمبر 1 بننا ہے. نمبر 1 نہیں بننا تو ہمیں اپنے ایک علاقے کا تو نمبر 1 بننا ہے نا. ہر بندے کو ایک نہ کچھ ہے. میں اس علاقے کا بہترین انسان بن جاؤں تو دنیا کا نہیں بن سکتا. اب وہ کیسے بنے گا؟ وہ پیسے سے بنے گا. اس کے دماغ میں یہ چیز بیٹھا دی گئی اور بیٹھ گئی، اور وہ اس وقت بیٹھ گئی کہ اب وہ زندگی بھر بھی شاید تو نہیں نکل سکتی. لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے نیت صاف کر کے نیک نیتی کے ساتھ ٹھان لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے دیتا ہے. میں کوئی دودھ کا دلہا نہیں ہوں، میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں، میں بھی گنہگار بندہ ہوں. لیکن جتنی مجھے نالج ملتی جا رہی ہے میں بھی اپنی لائف کو بہتر سے بہتر کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ سیدھے راستے پر آ جاؤں وقت سے پہلے. میں بھی کوئی 5 وقت کا بر وقت باجماعت نماز نہیں ادا کرتا، لیکن بہت میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی نماز چھوڑوں نہ. اگر کوئی نماز چھوٹ گئی تو میں اسے قضا پڑھ لوں، لیکن پڑھ لوں سونے سے پہلے 5 وقت کی نمازیں پوری ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ اگر تہجد مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. اگر ہم سوچیں کہ یار اس میں ہماری بہتری ہے، اللہ تعالیٰ نے بولا کہ نماز پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتری نہیں ہے تو کچھ نہیں. یار ہمیں تو بہتری نہیں چاہیے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. نماز آپ نے پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر کے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں. اب اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہاں پہ اپنے گھر بنانے، جائیدادیں بنانی ہیں، محل بنانے. کیا ہے؟ پیسے سے بنے گا. اس پیسے کے چکر میں ہم نے رشتوں کو بھی ٹھوکریں مار دی، بڑے چھوٹے کی تمیز ہم بھول گئے، سب کچھ ہم بھول گئے. ٹھیک ہے. اب پیسہ ایسی چیز ہے، پیسہ ہے تو یہ دنیا کہتی ہے آپ کی زبان ہے، آپ کی گڈ ول ہے، سب کچھ ہے. ارے بھائی یہ سب بکواس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اٹھو صبح 2 رکعت سنت کی پڑھ لو. ٹھیک ہے. 2 رکعت سنت آپ نے فجر سے پہلے پڑھ لی، اور اس سنت اور فرض کے درمیان آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اسی کے ساتھ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص اس درمیان یہ پڑھے گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیلی نہ پڑھ سکیں، جب آپ کو ہو آپ پڑھیں. اور اگر ڈیلی پڑھ سکتے ہیں تو کیا ہی بات ہے کہ فجر کی نماز جب فرض پورے ہو جائیں،
جب آپ فجر کی نماز مکمل طور پر پڑھ لیں، دعا کر لیں، اس کے بعد وہ اپنی ایک جو جماعت کے ساتھ دعا ہوتی ہے وہ تو آپ کریں، اس کے بعد جو آپ کو ایک اپنی دعا کرنی ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مانگو گے میں دوں گا، جو مانگو گے میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 2 رکعت سنت، ڈیلی کی 12 رکعت سنت ہمیں ادا کرنی ہے۔ کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ بہت سنتیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ساری سنتوں کا بول سکتا تھا کہ ساری سنتیں پڑھ لو اور جنت میں محل لے لو۔ وہ جنت، وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو اس دنیا سے، اس زندگی سے لاکھوں درجے، کروڑوں درجے معنی رکھتی ہے ہمارے لیے اور اہمیت رکھتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، ہم اپنے نبی کے قریب ہوں گے، ہم وہاں ہوں گے جہاں صحابہ کرام ہوں گے، جہاں بہت عظیم عظیم ہستیاں ہوں گی۔ وہ زندگی، وہ دنیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے اس جنت میں محل چاہیے تو صرف 12 رکعت سنت ڈیلی کی پڑھ لو۔ 2 رکعت سنت فجر سے پہلے، 4 رکعت سنت ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، یہ ہو گئی 8۔ اسی طریقے سے مغرب میں 3 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت 10 اور 4 رکعت فرض کے بعد جو 2 سنتیں ہم عشاء میں پڑھتے ہیں یہ ہو گئی 12۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ 12 باقاعدگی سے سنتیں ادا کرو اور جنت میں محل لے لو۔ لیکن وہ مالک جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ یہ ہرگز نہیں کہتا کہ وہاں محل چاہیے تو یہاں پہ محل نہیں دوں گا۔ وہ کہتا سیدھے راستے پر چلو، میں تمہیں یہاں بھی محل دوں گا، میں تمہیں وہاں بھی محل دوں گا، لیکن اگر تمہارا فیصلہ صرف یہی ہے کہ تمہیں یہاں محل چاہیے تو تم لے لو، وہ بھی تمہیں دے دیتا ہے مالک۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ دونوں جہانوں میں محل چاہیے، وہ وہاں محل چاہیے، صرف 12 رکعت سنت پڑھو۔ کیا ہے؟ کیا ہم اپنی ذات سے کچھ اس ذات کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یہ ہماری بھول ہے، یہ بھی ہمارے لیے ہے، یہ بھی ہماری بہتری کے لیے ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے بر وقت اور ہمیں صحیح راستے پر آ جانا چاہیے۔ بھی ایز اے مسلم ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ ہمیں وراثت میں اسلام ملا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کیا چھوڑ کے چلے گا ہمارے لیے؟ ارے بھائی، ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، سب سے بڑی بات ہمارے لیے یہ ہے۔ ہمارے لیے باپ دادا اگر ہمارے لیے کوئی دولت شہرت چھوڑ کے چلے بھی جاتے ہیں، ہمیں اس کی تمیز تھوڑی ہوتی ہے۔ جب ہم اسلام کی تمیز نہیں کر رہے، دین اسلام کی تمیز نہیں کر رہے، تو ہم کیا دولت کی کوئی خواب تمیز کریں گے؟ تو اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ اس دنیا میں محل بنانا ہے یا وہاں محل بنانا ہے، یہ سیدھے راستے پر چل کے یہاں بھی محل بنانا ہے اور وہاں بھی محل بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نماز اور اپنی عبادت کرنے میں بھی کہتا ہے کہ اذیت سے نہیں کرنا، طویل نہیں کرنا، مختصر سی پڑھنا۔ مختصر میں یہ نہیں ہرگز کہا گیا کہ جلدی جلدی نماز پڑھی جائے، لیکن جو نماز ہے، نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے اور اس کے بعد اپنے کام پہ نکلا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ صبح اٹھو، فجر کی نماز پڑھو اور نکل جاؤ، کیونکہ صبح کا وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی بھجواتا ہے۔ یہ ہم نہیں کرتے، ہم لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، ہماری مارکیٹیں، بازار 2 بجے 1 بجے کھل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو غیر مسلم ممالک ہیں اور جو غیر مسلم ہیں وہ یہ چیزیں فالو کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں وہ کہاں ہیں۔ صرف ایک کلمہ پڑھنے کی دیر ہے ان کی اور ہم سے پہلے وہ آگے ہوں گے جنت۔ اور ان کو بھی کوئی صحیح طریقے سے بتا نہیں رہا، سمجھا نہیں رہا۔ اگر ان کو کوئی سمجھائے، بتائے، اور جہاں جہاں لوگ پہنچ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ہو رہے ہیں۔ جاپان میں سب سے زیادہ اسلام قبول کیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ریسرچ میں آگے ہیں۔ جاپان سب سے ریسرچ میں سب سے زیادہ آگے دنیا میں۔ انہوں نے آب زمزم پر ریسرچ کری، انہوں نے ہاتھ اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ کیا ہوا، کتنی لمبی کہانی ہوئی، میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو اتنی طویل ہو جائے گی ویڈیو کہ آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن انہوں نے ایٹ دی اینڈ مان لیا کہ یہ میریکل ہے، معجزہ ہے۔ یہاں پہ کوئی ایسی پیچھے سے لائن نہیں، کوئی کنواں نہیں، لیکن بس وہ سالوں سے پانی نکلا جا رہا ہے، نکلا جا رہا ہے، اور کب تک نکلتا رہے گا یہ مالک جانتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جاپانیوں نے ایک ہماری قرآن کریم پر ریسرچ کری۔ انہوں نے کہا اتنی موٹی کتاب کوئی بھی بندہ اپنا زور لگا لے حفظ نہیں کر سکتا، دنیا میں جو بھی کتابیں۔ انہوں نے جب اس پر ریسرچ کرا، اس کو پڑھا، اس کو سوچ سمجھ کر پڑھا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیا۔ انہوں نے کہا یہ کتاب نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کو، واحد کتاب ہے دنیا کی جس کو حفظ کیا جا سکتا ہے۔ اب اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں بہترین قسم کی، کہ ہمارے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ کے میسنجرز، اور گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو معجزات سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم نے بڑے قصے سنے ہیں، اس لیے سب کو پتہ ہے، بہت، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزے سے نوازا مالک نے۔ لیکن جو ہمارے نبی تھے، نبیوں کے سردار، نبیوں کے نبی، خاتم النبیین، جن پر نبوت ختم کر دی گئی، جن کی ہم امت میں سے ہیں الحمدللہ، ان کا معجزہ کیا تھا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟
ان کا معجزہ قرآن کریم، اور وہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو کسی نہ کسی معجزے کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ لوگوں میں اور اس شخص میں کیا فرق ہے. اسی طریقے سے لوگ پہچانتے تھے، اسی طریقے سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ واقعی میں یہ ایک عظیم ہستی ہے، یہ نبی ہے، یہ پروفٹ ہے، یہ میسنجر ہے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہو جو ہمیں سیدھی راہ پر لائے گا. اور بے شک وہ لایا، ہر قوم کو لایا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے گئے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں نے موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کے بعد عیسیٰ کو بھیجا، اس کے بعد پھر میں نے اگر جو بھیجا انسان کی رہنمائی کے لیے، بھلائی کے لیے بھیجا. اب پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اسرائیل کے لیے، وہاں پہ ظلم و ستم ہوتا تھا، ان کو بولا اس طرف آ جاؤ، آ گئے جب تمہارے لیے سیدھی راہ تھی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو سب کو بولتے کہ بس اس طرف آ جائیے. اسی طریقے سے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو انہوں نے کہا نہیں ادھر آ جائیے اور یہ دین مکمل ہو گیا. بس ہمارے نبی واحد نبی ہیں جن کو وہ معجزہ عطا ہوا جو معجزہ ان کی امت کو بھی ملا، لیکن ان کی امت کو معذرت کے ساتھ اس معجزے کی بالکل قدر نہیں. کسی بھی نبی کو وہ معجزہ عطا نہیں ہوا جو اس کی امت کو ملے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دیتے تھے. تو ان کی امت کو یہ معجزہ حاصل نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ معجزہ جو قرآن کریم معجزے کی صورت میں کتاب، جس میں ہر سوال کا جواب، جس میں ہر بیماری کا علاج، اور دنیا میں کیا، دنیا کے بعد کیا، دنیا سے پہلے کیا، سب کچھ موجود، اور دنیا گزارنے کا، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، اور اس دنیا کے بعد جو دنیا آئے گی اس کا آغاز کرنے کا بہترین طریقہ اس میں موجود. اور وہ معجزہ ہمارے نبی کے ذریعے ہماری نبی کی امت ہمیں ملا، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ہمارے گھروں میں رکھا ہوا تو ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. جب پڑھتے نہیں ہیں تو سیکھیں گے کیسے، سمجھیں گے کیسے، عمل کیسے کریں گے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے دوستوں، بہن بھائیوں، بزرگوں، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں. اور بہت آپ لوگوں سے بہت زیادہ گزارش کروں گا کہ میرا یہ بہت امپورٹنٹ میسیج آپ لوگ جہاں پہنچا سکتے ہیں، ملک سے باہر، دنیا بھر میں، ایک کونے میں میرا یہ میسیج پہنچائیں کہ بینگ ایز اے مسلم ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو مسلم نہیں ہیں اسے بھی مسلمان، یعنی کہ آپ اگر کہیں غیر مسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی عادت کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے سیکھیں. اور جہاں اس کی کمی ہے، اس کو آپ کو پتہ ہے یہ غیر مسلم شخص ہے، اگر یہ اسلام قبول کر لے تو یہ تو مجھ سے بھی آگے ہو جائے گا، تو آپ اس کو وہ کروائیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس کو اسلام قبول کروانا اور اس کے گناہوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی تلافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آ جائے. تو وقت سے پہلے سمجھ لیں اور اس دوڑ میں مت لگیں. یہ جو دوڑ ہے ایلون مسک والی ہے، یار یہ کوئی نمبر 1 ریچسٹ پرسن نہیں. اس راستے سے ہو کر نکلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بھی عزت سے نوازے گا، وہاں بھی دے گا، اور یہاں بھی بہت عطا کرے گا اور وہاں بھی بہت عطا کرے گا انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اور جاتے جاتے بس یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ شیئر، سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں، اور ضرور فیڈ بیک دیں، لائکس دیں، کمنٹس دیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.